डाला हुआ था और उन पर जो तीर चल रहे थे, नेज़े चल रहे थे, उनकी जो पुश्तें गर्दनें कट रही थीं, कोई शक नहीं, वो भी एक मकाम रखता है। लेकिन आइए, आज तो हमारे सामने वो मकाम है कि तन्हा रसूलुल्लाह हैं या अबू बकर सिद्दीक हैं, और तीसरी जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। उलमाए किराम का जम गफ़ीर है। इनसे तो मैं दुआएं लूँगा और आप हज़रात से बात कर लूँगा। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह ये हमारे अल्लामा अज़हर साहब जो हैं कमिश्नर ऑफिस से तशरीफ़ लाए, महल्ला मोहिया अल आश्रम से अल्लामा मौलाना हफीज़ साहब, और हमारे माशाअल्लाह ये तो तारुफ़ के मोहताज ही नहीं है, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना काशिफ जमील साहब तशरीफ़ लाए। इस तरह दीगर हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, नमाजी हज़रात, मस्जिद हाजा के ज़िम्मेदारान, खादिमीन, सब अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए। अगर याद रखें, हम शान सिद्दीक का जलसा नहीं कर सकते, शान सिद्दीक पर बात नहीं कर सकते आज के दौर में, तो फिर हमें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ज़रा नोट फरमा लें कि मैंने क्यों कहा कि आज का वो दौर आ चुका है कि जिसमें लोग जिनको शायद कुरान का इल्म नहीं, दीन का इल्म नहीं, और उनकी बातें सुनो तो अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार, उनकी खिलाफत का इनकार, न जाने कहां तक लोग पहुंच गए। आज इन बच्चों को हमने बताना है कि सिद्दीक कौन है। आज जरूरी हो चुका है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को इतना इल्म हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से हो, अगर कोई बदबख्त कोई एतराज करे तो हमारा बच्चा ये कह सके कि मैं तो उस सिद्दीक को जानता हूं जो गारे सौर में हुजूर के साथ थे, मैं उस सिद्दीक को जानता हूं जो सफरे हिजरत में हुजूर के साथ खड़े थे, मैं उस सिद्दीक को जानता हूं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें हयात मुबारका के अंदर अपने मुसल्ला पर खड़ा कर दिया था, मैं उस सिद्दीक को जानता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बने, जिसकी तू बात करता है वो और कोई होगा, हम तो उस सिद्दीक को जानते हैं जिनकी शान ये है। ये अब मोटी मोटी सीधी सीधी बातें, चार बातें हमारा बच्चा किसी बातिल को बता देगा ना, फिर वो वहां पे ठहर नहीं सकता, वो वहां पे रुक नहीं सकेगा, उसको भागना पड़ेगा कि ये बच्चा तो इतनी मालूमात रखता है, शायद मेरे पास भी इतनी ना हो कि जितनी इस बच्चे को मालूम है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है। ठीक है ना जी। इसलिए अर्ज गुजार हूं कि आज हमारे लिए जरूरी है कि हर मस्जिद में, बल्कि मसाजिद में तो एहतिमाम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत की मसाजिद में, लेकिन गली मोहल्ला घर घर शान सिद्दीक का जिक्र होना चाहिए, ताकि पता चलेगा हमारे बच्चों को कि आज किसकी महफिल हो रही है, किसका तज़किरा हो रहा है। जब हमारे बच्चे उलमा की बातें सुनेंगे तो जाहिर है वो उसी तरह तैयार होना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इसलिए हज़रत उमर के बारे में, हज़रत उस्मान के बारे में, हज़रत अली उल मुर्तज़ा के बारे में, औलिया किराम, दीगर साहबा किराम, आले बैत अतहार के हवाले से ये सबक हमने अपने बच्चों को याद करवाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने याद नहीं करवाया ना ये सबक, तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक़्त ना आ जाए कि हमारे घरों में भी कई किधर खड़े हों, कई किस तरफ खड़े हों। क्योंकि आज मीडिया का दौर है, हर बंदा जल्दी से मीडिया की तरफ जाता है, वहाँ अच्छे लोग मौजूद हैं, खैर खाही के पैगाम भी मिल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे लोग भी वहाँ बैठे हैं जो हमारे दोस्तों को उनके करीब नहीं जाना, लेकिन वो बच्चे हैं इतनी समझबूझ नहीं, और वो बड़ी जल्दी के साथ उस तरफ चले जाते हैं, और जब चले गए कोई बात उनके ज़हन में बैठ गई जो कि हमारे मज़हब हक़ का, अहलुस सुन्नह वल जमा के मुताबिक नहीं, तो अब वो बच्चे का ज़हन कौन पलटेगा। अगर वो किसी आलिम के पास ना पहुंचा, सही जगह पर ना पहुंचा,
کہ جہاں پر اس کی صحیح رہنمائی کی جا سکے تو پھر پریشانی پریشانی کہ باپ شان صدیق کا قائل ہے، ماں قائل ہے، دادا قائل ہے، دادی محبت کرتی، پورا نان کا داد کا خاندان، آج اسی خاندان کے اندر ایک بچہ وہ آ گیا جو فرق کرنے لگا، جو یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ہیں، ماذ اللہ ایسے ہیں، ماذ اللہ ایسے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، جس ابو بکر صدیق کی بات ہم کرتے ہیں نا جی، وہ صدیق یہ ہے کہ جب غار ثور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے نا، تو کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، اس انداز میں سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں پوچھا؟ حضور کو علم ہے، ہمارے لیے پوچھا، ہمارے لیے پوچھا، کسی اور کے لیے نہیں، ہماری رہنمائی کے لیے آپ نے پوچھا کہ ابو بکر ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو بکر ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے نا کہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ ابو بکر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کبھی پیچھے سے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے، اور کبھی دائیں دیکھتا ہوں کہ کہیں گھات لگائے دشمن، اس طرف نہ ہو، کبھی بائیں جانب، کبھی آگے دوڑ جاتا ہوں، جدھر سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دشمن کہیں سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ خطرہ فیل کرتا ہوں، تو پھر میں تیزی سے اس طرف ہو جاتا ہوں کہ مخالف حملہ کرے تو وہ مجھ پر کرے، آپ پر نہ کر سکے۔ اب یہ مجھے کہنا پڑے گا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ہاں جی، کسی نے ایک حصہ جان کا پیش کیا، ابو بکر وہ ہے کہ پوری جان پیش کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ دشمن کدھر سے، ابو بکر ادھر سے، چاہے وہ سر پہ حملہ کرے، بازو پہ، پشت پہ، سینے پہ، جہاں ہو، حملہ ابو بکر پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو۔ جناب، یہ ابو بکر صدیق ہیں کہ ابو بکر صدیق ہوں یا اشاقان مصطفیٰ ہوں، اعلی حضرت فرما گئے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ دوستو، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ مختصر، جب غار میں پہنچے تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹھہریے، آپ تشریف فرما ہوں، پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ کیا آپ نے پہلے اسے دیکھ رکھا ہے؟ نہیں۔ کبھی اس کے اندر گئے؟ نہیں۔ پھر آپ کیوں جائیں گے؟ کس لیے جائیں گے؟ ارے بھائی، اس لیے جاؤں گا کہ وہاں کوئی موذی جانور ہے تو وہ ابو بکر کو تکلیف پہنچائے، رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب بات سمجھ آئی، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ہیں جی، اب جناب، اب یہاں قرآن سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں نا کہ ثانی اثنین اذ ہما، صرف دو جان سے جانا ہوا، لیکن لفظی اعتبار سے معنی کریں تو دو میں سے دوسرا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے تو دو آ گئے نا، آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق، اور پھر آگے ثانی اثنین بھی آ گیا، دو میں سے دوسرا کون ہے؟ کیا ابو بکر ہیں؟ تو پھر حضور علیہ السلام اول ہیں۔ تو یہ بات بھی کہنا ٹھیک نہیں لگتا کہ ثانی میں حضور ہیں، کہ حضور دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب ہے بھی قرآن کو بھی سمجھنا ہے، تو بڑے سادہ سے الفاظ مفسرین نے سمجھایا، اپنی کوشش کر کے جہاں تک ان کے مطالعہ پہنچا، عشق پہنچا، محبت پہنچی، پیار پہنچا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر ہم تعویل کریں، تعبیر کریں، بات کو سمجھیں تو معنی بھی درست بیٹھے گا، اور آپ علیہ السلام کی اولیت اپنے مقام پر برقرار رہے گی۔
وہ کس طرح کہ جب غار میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق گئے تو جانے کے لحاظ سے ابو بکر پہلے ہیں، نہ مراتب اور مقام یا دیگر حوالوں سے ابو بکر پہل نہیں کر رہے، غار میں جانے سے حضور کی حفاظت کے لیے پہلے جا رہے ہیں، حضور کے توسل سے آپ کی حفاظت میں، وگرنہ تو قیامت کے دن جنت کا دروازہ حضور کے لیے ہوگا، حضور تشریف لے جائیں گے، لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ پہلے بلال داخل ہوں گے، پہلے بلال داخل ہوں گے۔ کیسے داخل ہوں گے؟ جس سواری پر حضور سوار ہوں گے اس کی مہاریں بلال کے ہاتھ میں ہوں گی، تو خادم آگے آگے چلتا ہے بھائی۔ تو اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس کا مقصد یہ ہوا کہ پہلا پھر دوسرا۔ تو بھائی جی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں چونکہ پہلے تشریف لے گئے اور غار کی صفائی کی، پھر جس طرح سے غار کا سارا ماحول بدلا۔ یہاں پر ایک بات کروں، میں ذرا تیزی سے دو چار باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ وہاں غار میں پہنچے ہیں نا، علماء نے آپ کو ماشاءاللہ بیان کر رہے ہیں اس ماہ میں، صاحب روح البیان نے یہاں ایک بات کی ہے کہ جب مخالفین آ گئے نا غار کے باہر، سارا وہ دیکھنے لگے، اور تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بیٹھ جائیں اور دیکھ لیں بیٹھ کے تو پھر تو ان کی نظر ہم پر پڑ سکتی ہے، تو پھر ہم کدھر جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یہاں پر صاحب روح البیان نے کہا کہ وہاں پر یہ ہوگا کہ وہ دیکھو سوراخ کی طرف۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب ایسے دیکھا تو ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس میں عالی شان کشتی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ کے اندر کہاں تک پہنچا دیا آپ علیہ السلام نے کہ دشمن ادھر سے آئے گا تو ہمارے رب نے ہمارے لیے ادھر سے انتظام کر دیا ہے، ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ اور باقی تو باتیں قرآن بھی بہت ساری کر رہا ہے، لیکن آ جاتا ہوں ادھر۔ دوسری بات، آخر ظاہر ہے یہ 3 دن کا سفر تھا، تو غار کا جو سفر تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ پیاس لگی۔ ویسے تو گاہے گاہے سامان آتا تھا، لیکن آخر سارا دن غار میں، ساری رات غار میں، یا رسول اللہ پیاس لگی، پیاس لگی۔ آپ علیہ السلام سے بات کی، اب انہیں معلوم نہیں ہے انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں تو پانی نہیں ہے۔ حضور سے سوال کر دیا، ارے بھائی پانی ہوتا تو پھر سوال کیوں، پانی نہیں تو یہ انتظام حضور کر سکتے ہیں۔ امام بخاری نے کہا نہیں 1500 صحابہ کرام تھے، حضور کی انگلیوں سے چشمے پانی کے جاری تھے۔ یا رسول اللہ پیاس لگی، آپ علیہ السلام نے فرمایا او ادھر چلے جاؤ، غار کے اس حصے میں پانی ہے، وہاں پہ پی لو، جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے غار میں تھوڑا آگے ہوئے تو دیکھا کہ وہاں دودھ سے زیادہ سفید، شاہد سے زیادہ میٹھا پانی موجود ہے۔ اللہ اکبر، دودھ سے زیادہ بولیے سفید اور شہد سے زیادہ پانی موجود ہے، آپ نے پی لیا۔ علامہ مفتی امیار خان نعیمی علیہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آپ نے بڑی محبت سے یہاں بات کی، فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے وہ پانی پیا نا، اور ظاہر ہے وہ دنیا کے پانیوں سے انوکھا ہی پانی تھا، اس کا ذائقہ بھی اور ہے، لطافت بھی اور ہے، سب کچھ اور ہے۔ پھر واپس اپنی جگہ حضور کے پاس ہو گئے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا پانی ہے؟ توجہ، یہ کون سا پانی ہے؟ آپ حضور بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا پانی ہے؟ ہر بندہ نہیں بتا سکتا، لیکن ابو بکر صدیق کا ایمان ہے
جو کوئی نہ بتا سکے وہ حضور بتا دیتے ہیں، وہ حضور بتا دیتے ہیں جو کوئی نہیں بتا سکتا، حضور بتاتے ہیں۔ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ ایسا پانی، ایسا لطف، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ عام پانی نہیں ہے، میری طرف توجہ ہے سب کی، یہ عام پانی نہیں ہے، یہ کون سا پانی ہے؟ یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی ہے جو قسمت والے جب محشر کے دن حضور اکرم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو حوض کوثر کے جام پئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تجھے اللہ نے غار ثور کے اندر حوض کوثر کے جام پلا دیے گا، حضور کے صدقے سے جو حضور پر جان نثار کر دیتا ہے، محبت میں، پیار میں، ہر طرح سے، تو پھر اس کے لیے حوض کوثر وہاں جنت سے یہاں دنیا میں بھی موجود ہو جاتا ہے۔ جناب جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھی تھے نا، غم کر رہے تھے نا، تو یہاں بھی آشکانی ایک چھوٹی سی بات ہے، پھر ایک بات اور سنا دیتا ہوں۔ وہ بات کیا تھی دوستو؟ وہ بات یہ تھی نا کہ جب بار بار ابو بکر صدیق دکھی ہوتے تو کس کے لیے ہوتے تھے؟ کیا اپنے لیے ہوتے تھے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لیے پریشان ہو رہے تھے؟ اپنے لیے پریشان نہیں ہو رہے تھے، جو راستے میں پیغام دیا نا، کبھی دائیں ہوتے کبھی بائیں ہوتے، بلکہ الفاظ پر غور کر لیں، والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے دنیا کے اندر، لا تدخلہ، آپ غار میں داخل نہ ہوں، حتی ادخل قبلک، پہلے غار میں داخل ہوں گا، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، پیچھے تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ جناب بات یہ ہوئی کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر فقط کس لیے؟ آپ علیہ السلام کے لیے۔ تو پھر حضور نے کیا جواب دیا؟ جب حضور نے اپنے سچے عاشق کا ظاہر بھی دیکھ لیا کہ ظاہری طور پر کس طرح جان نثار کر رہا ہے، حضور نے اس کا باطن بھی دیکھ لیا، ظاہر بھی آ گیا، باطن بھی آ گیا، تو پھر حضور علیہ السلام نے صرف اپنا ذکر نہیں کیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، نہ نہ نہ، سبحان اللہ، ہاں جی، ہائے ہائے، آپ علیہ السلام نے صرف اپنا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، فکر نہ کر، فکر میں نہ پڑ، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اب آپ علیہ السلام کا پیار دیکھیں، لیکن آج اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، واحد جمیع صحابہ کرام میں ابو بکر صحابی ہے جس کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اعلی حضرت نے پتہ ہے صاحب کا معنی کیا کیا ہے؟ جیسے ہم پیار میں کہتے ہیں نا او یار، کیسے جیسے زیادہ محبت ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بولیے او یار۔ اعلی حضرت نے صاحب کا معنی یہ کیا ہے کہ جب حضور اپنے یار سے فرما رہے تھے، یہ بات ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اب اعلی حضرت بھی ترجمہ کرتے 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 سوچا ہوگا کہ یہاں میں کون سی بات کر، اعلی حضرت کا بھی اپنا عشق ہے، اپنا پیار ہے، اپنی محبت ہے، اپنی لگن ہے، اپنا ذوق ہے، تو آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے پیارے نبی اپنے یار سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ اب ایک بات لے رہا ہوں کہ ایک کتاب ہے جی، علامہ ابو عبیدہ ابراہیم مالکی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی، اور جس کی ٹرانسلیشن علامہ سید محمد محفوظ الاقشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمائی، تو اس کا نام رکھا انوار الصدیق، انوار الصدیق۔
اور اصل اس کتاب کا نام ہے عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق، اور جس کا ٹرانسلیشن کے بعد نام رکھا انوار الصدیق۔ اور اس کتاب سے ایک بات عرض گزار ہوں کہ ایک دن آپ علیہ السلام اور حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرما ہیں، حضور کی زیارت کر رہے ہیں، بڑا پیارا منظر ہے، اور یہ ابھی اپنا محبت بھرا ایک ماحول ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اتنے میں شیخین سامنے سے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسے اپنی پیاری نگاہوں سے، حضور کی نگاہیں ہیں ہی پیاری، آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی آگے سے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آ رہے ہیں نا، یہ جو تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار آ رہے ہیں، یہ جنتیوں کے سردار آ رہے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے رخ انور پر خوشی کے آثار آئے، اور پھر آپ علیہ السلام کے رخ مبارک پر، رخ تاباں پر ناگواری کے اثرات آئے، اور یہ حضرات حالانکہ فاصلے پر ہیں، اور اس وقت اس طرح کی عمارتیں تو تھی نہیں ہیں جی، چھوٹا چھوٹا ماحول تھا، مسجد نبی شریف کی تو ابھی دیواریں ہی نہیں تھیں، وہ تو بعد میں ہوئی کچی سادہ دیواریں میں، وہ بھی واقعات حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لو جناب، وہ بھی جب حضور پر نگاہ جس کی پڑ جائے تو پھر آنکھ نیچے بھی نہیں جا سکتی اور آنکھ ادھر ادھر بھی دیکھ سکتی نہیں۔ لو جناب، وہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں جلوائے چہرہ مبارک، اور آپ علیہ السلام بھی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب قریب آ گئے، ملاقات ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب کی دو کیفیتیں ہم نے دیکھی ہیں، کہ پہلے مرحلے پر مسکراہٹ اور خوشی کے آثار، پھر ناگواری کے آثار، تو یہ جناب ذرا ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خوشی کے آثار تو ظاہر ہے، جو ایک تعلق ہے، جو محبت ہے، اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو جو ناگواری کے آثار ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم آ رہے تھے تو آگے شیطان آیا، اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، توجہ، دعا مانگی کہ یا اللہ، جو ان ہستیوں سے بغض رکھیں گے، اناد رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، ان کے لیے جو تو نے دوزخ میں سزا رکھی ہے نا، وہ سزا مجھے نہ دینا۔ توجہ فرمائے کہ اس عذاب سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اب ان حضرات نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارا اللہ پر ایمان، آپ پر ایمان، آپ کو نبی مانا اور آپ کے شانہ بشانہ اور سارا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا رسول اللہ؟ ہمارے اندر کمی کون سی ہے کہ لوگ اس طرح؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہارے بارے میں عداوت، بغض، عناد، کینہ۔ اب دیکھو، یہ اس وقت اتنا بڑا محدث فقیہ بتا گیا یہ ہوگا۔ اچھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے ساتھ بغض، عناد رکھیں گے تو ان کی سزا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی سزا شیطان نے جو بیان کر دی ہے، شیطان نے، وہ تم نے سن لی ہے۔ کیا وہ اللہ نے کم سزا رکھی ہے جس سزا سے شیطان پناہ مانگتا ہے؟ اچھا، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان حضرات نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جو ہم سے محبت کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ جو ہم سے محبت کریں گے ان کے لیے کیا انعام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حالانکہ حضور تو وارث ہیں ہر چیز کے، لیکن آج حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے اور حضور کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ دیا ہے، یہاں کئی باتیں راز کھلنے والے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، اور بڑا مختصر بیان بھی ختم ہونے کو ہے، لیکن سنیے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر عمر جو تمہارے محبین ہوں گے، تمہارے چاہنے والے ہوں گے، تم سے محبت کرنے والے ہوں گے، ان کا انعام تو تم بتاؤ نا کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے نہیں کہا سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں آئی کیا؟ آپ علیہ السلام کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بھی نہیں۔ معاملہ تو یہاں یہ ہے، لیکن عجب بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ ان کو کیا دینا۔ ہاں، اب حضور جانتے ہیں کہ ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اور زندگی میں جو کچھ یہ کرتے آ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کا قیامت تک کے لوگوں کو علم ہو جائے، قیامت تک کے لوگوں کو علم ہو جائے کہ ابو بکر کی صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں رد ہیں یا قبول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی اسلام قبول کرنے سے لے کر وفات تک جو ان کے عمل ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہاں پہ یہ واضح ہونے لگے جی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یہ انکار نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ عطا کریں، بات میں غور کریں ذرا، حالانکہ یا رسول اللہ جو آپ دیں ہم تو آمین کہنے والے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آپ نے جو بولنا ہے وہ رب نے عطا کر دینا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ عجیب ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تم بولو جو تم سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، محفلیں سجائیں گے اور مل بیٹھیں گے اور ہمارے تذکرے کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر بولو، اب ذرا سن رہے ہو یہ بات پلے باندھو، حوالہ اتنا بڑا دیا، عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق کتاب ہے جس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، مکتبہ نوریہ رضویہ سے یہ حزب الاناف کی لائن میں موجود ہیں، وہاں سے انوار الصدیق کے نام سے آپ کتاب لے سکتے ہیں، ترجمہ کے ساتھ موجود ہے اور آپ اسے ضرور پڑھیں۔ لو جناب، ہوا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی زندگی میں چوتھائی حصہ نیکیاں ان کے لیے ہبہ کر دی، ان کے لیے ہبہ کر دی جو مجھ سے محبت کریں گے، چوتھائی۔ اور ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہیں پتہ ہے؟ یہ بات پھر اور طرف جاتی ہے کہ جس کے لیے حضرت عمر جیسا بندہ کہے کہ بس صرف غار ثور کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں، وہ ابو بکر صدیق بولے کہ یا رسول اللہ میں اپنی عمر کی زندگی کا چوتھائی حصہ جو عمل ہیں اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر کو بھی علم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وگرنہ کوئی ایسی بات دنیا میں کر سکتا ہے؟ سوچئے پھر حضور کی موجودگی کے اندر ابو بکر یہ جسارت کرے کہ ابو بکر تجھے پتہ ہے تیری نمازیں قبول ہیں، تجھے پتہ ہے سفر ہجرت تیرا قبول ہے، تیری فلاں نیکی قبول ہے۔ لیکن ہاں آج وہ سامنے ہستی جلوہ گر ہے کہ شیخین کو بھی علم ہو جائے، علی المرتضیٰ کو بھی علم ہو جائے کہ جس کے سامنے نہ یہ پوشیدہ ہے نہ وہ پوشیدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاں جی، نعرہ خلافت، جن کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ، بولیے کوئی چیز پوشیدہ، نہ یہ جہان نہ وہ جہان۔ حضرت حسن رضا نے کہہ نہیں دیا میرے دوستو، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، بات تو ختم ہے بھائی۔ اب آپ علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر یہ جو بات تو نے کی ہے نا اس کو لکھو۔ اور ایک منحوس فیس بک پہ کہہ رہا تھا کہ کسی صحابی کو تو لکھنا آتا ہی نہیں۔ اب کیا بتائیں میں آپ کو، اس لیے مجھے تو آج یہ نوجوان یہ بچے دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی ہے کہ بڑے بھی سبحان اللہ ہمارے بزرگ ہیں لیکن وہ تو قائم و دائم ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے، ان کو بتانا ہے ہم نے۔ تو بھائی جی اللہ اس مسجد ہمارے اس مرکز کو آباد و شاد رکھے۔ تو میرے عزیزو غور کرو، حضرت ابوبکر صدیق نے جناب لکھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت ایمان سے لے کر میرے آخری سانس تک جو میں نے نیکیاں کی میں نے ہبہ کر دی۔
ہاں بھئی آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں بھی حاضر۔ حضرت عمر نے بھی اسی طرح جو کچھ ابو بکر صدیق نے لکھا اسی طرح انہوں نے بھی لکھ دیا۔ اب لکھنے کے بعد پھر کیا ہوا، اب یہ معاملہ تو یہاں پر ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تحریر مجھے دے دو تاکہ میرے پاس رہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے دونوں کی تحریریں اپنے پاس لینا جی تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جبریل امین آ گئے۔ سب نے نہیں کہا سبحان اللہ، ڈر لگتا ہے۔ حضرت جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے نا، جو تحریر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذرا میرے پاس بھیج دو، میرے پاس بھیج دو۔ اب وہ معاہدہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ جب وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا، کچھ دیر بعد جبریل امین حضور کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تحریر آپ لے کر گئے تھے، وہ تحریر واپس نہیں آئی۔ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں آپ کی گواہی ہے، میری بھی گواہی ہے، جبریل کی گواہی ہے، میکائیل کی گواہی ہے، اسرافیل کی گواہی ہے، اور یہ تحریر میرے پاس ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ شیخین اپنا وعدہ پورا کر دیں۔ شیخین اپنا کیا وعدہ، کیا معاہدہ، کیا تحریر پوری کر دیں۔ اب بات سنو میرے دوستو، لب لباب کیا سامنے آیا؟ جن شیخین کی ہم بات کرتے ہیں ان کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، جن کے بارے میں قرآن بولتا ہے، حضور کی زبان بولتی ہے۔ آج تک سب اولیاء کرام، داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف پڑھ کے دیکھ ہیں جی، ہر دور کے اندر ہر صاحب محبت نے، عاشق نے جناب جب تک شیخین کی شان کو اور شان صدیقیت کو بیان نہیں کیا، چاہے بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داود، حدیث کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں، جب تک شیخین کا تذکرہ نہیں ہوتا تو محدث اپنی کتاب کو نامکمل سمجھتا ہے، اور مفسر اپنی تفسیر کو نامکمل سمجھتا ہے، اور سیرت نگاروں نے اپنی سیرت کی کتابوں کو نامکمل سمجھا جب تک کہ شیخین کا ذکر نہیں کیا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آج آپ نے اس قلیل وقت میں کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ اس انتظامیہ کو اور اس آل محلہ کو اور ائمہ خطبہ جتنی بھی انتظامیہ اور ذمہ داران مسجد ہیں، آل علاقہ جتنے تشریف فرما ہیں، اور میرے سروں کے تاج میرے علماء جتنے تشریف لائے، اور یہ مجھے انتہائی خوشی ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سناتے تو ہیں، سنتے کم ہیں، لیکن یہ پیار ہے دوستوں کا کہ دیکھیں سننے کا جذبہ بھی ہے۔ گو کہ یہ میرے سے سب اعلیٰ بیان کرنے والے، مجھے اعتراف ہے اس چیز کا، لیکن ان کی محبت ہے، تشریف لائے، اللہ سلامت رکھے۔ آخر میں جناب صرف 2-3 منٹ ہم ذکر کریں گے، پھر دعا ہو جائے گی تمام۔ اب ذکر کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں۔ تو اتفاق سے مل بیٹھے ہیں، ایسی مجلس بن گئی ہے، اگر ہم چند بار ذکر کر لیں گے تو اور برکات ہو جائیں گی، اور پھر آخر میں یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کے توسل سے حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، اور ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ مل کے پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن ماجہ نے حدیث بیان کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ کرنے والے جنت میں مسکراتے مسکراتے داخل ہو جائیں گے۔
اس لیے محبت سے الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک دن آپ علیہ السلام سے پوچھا اگر میں ذکر اللہ کروں جس سے مجھے ذرا سکون آ جایا کرے تو کیا کہہ لیا کروں؟ فرمایا تو کہہ لیا کر اللہ، کیا کہہ لیا کر؟ تجھے سکون آ جائے گا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے۔ تو آپ مل کے پڑھیں گے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری نے جب بخاری شریف کو ختم کیا نا تو آخر میں جو کلمات لکھے ہیں نا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ کلمتان حبیبتان جو اللہ کو محبوب ہیں اور خفیفتان علی اللسان زبان پر بالکل سہل ہیں، ثقیلتان علی المیزان اور ترازو میں آئیں گے نا تو بھاری ہو جائیں گے۔ اتنا ثواب ہے، مل کے پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ۔